बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आगे बढ़ें। आपको मैं ये बताऊं कि एक सीनियर सियासतदान RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हो गया है। क्या माजरा है, इसकी तरफ बढ़ें। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, यानी घंटी का बटन दबा दीजिए। अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि घंटी का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब सबसे पहले ये खबर ले लीजिए कि चौधरी परवेज इलाही साहब रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पहुंच गए हैं। उन्हें सीने में तकलीफ थी, उसकी बुनियाद पर उन्हें RIC पहुंचा दिया गया, अमराज कल्ब के अस्पताल। चौधरी परवेज इलाही साहब की तबीयत नासाज है। इसे बाज़ लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त चौधरी साहब के ख़ानदान के साथ जो हो रही है उसमें कुछ कम्युनिकेशन हुई है। मैं अभी इसको बाय नहीं कर रहा, लेकिन ये इस वक्त मार्केट की खबर है। उसमें कुछ कम्युनिकेशन हुई, तो उस कम्युनिकेशन में शायद कोई हिस्सा डालें, खुद बराह रास्त कुछ करना चाहें, तो इसलिए चौधरी साहब जो है वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंच गए। लेकिन मैं इसको बाय इसलिए नहीं कर रहा। सबसे पहली वजह यह है कि चौधरी साहब जिस उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, तो उस उम्र में ये जो आर्ज़े हैं ये लाहक होते हैं। बंदा इस तरह के प्रॉब्लम्स में होता है, एक बात। दूसरी बात, चौधरी साहब की ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नॉन प्रॉब्लम्स हैं। ये अमराज़े कल्ब में मुब्तला हैं, ये नॉन प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए ये जो बात की जा रही है ये ज़्यादती है किसी भी शख्स की सेहत के मामले पर। ऐसे वक्त में, जबकि वो वैसे ही जेल में, ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना नामुनासिब है। सेहत के मामले पर यह बात नहीं की जानी चाहिए। अगर बीमार हैं, अल्लाह ताला शिफा दे, कोई और चीज़ें सामने आ जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो इस तरह से ये बात नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, इमरान खान साहब से आज अडयाला जेल में उमर बोदला साहब ने मुलाकात की, और उमर बोदला साहब ने बाहर आने के बाद गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाई। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई उसका अहवाल बताया। और फिर आज एक और भी चीज़ हुई थी, साइफर की इसकी समाअत हो रही थी। खबर यह आई कि तमाम जो गवाहान हैं वो पहुंचा दिए गए। ऐसा लगता है कि मतलब कोई फौरी तौर पे चीज़ करनी है, कुछ बहुत बड़ा फौरन करना है, इस तरह की तैयारी थी। इमरान खान साहब के वकला भी कह रहे थे कि हमें रात को 1:30 से फ़ोन पर बताया गया कि पहुंचो, सुबह इमरान खान साहब का केस है। वो कहते हैं ये कौन सा मजाक है, इस तरह से अदालत कैसे चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी, उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी और अपने चीफ जस्टिस पे भी सवाल उठा रहे थे कि आम से आम ट्रायल में भी ये 4 हफ्तों में मुकम्मल करो, इस तरह का मजाक नहीं होता। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये कैसे हो सकता है। पहले भी क्या कहते ना, 5 दिन के अंदर फैसला, अब की बार भी कहा गया था। तो वो खुद उनके जो मातहत हैं वो कह रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। अदालत से ये सजाएं आ रही हैं, और उसमें हुआ ये कि तमाम गवाहान को पहुंचाओ, सबको लेकर जाओ और केस चलाओ। अब वैसे भी इस केस की जो प्रोसीडिंग्स है उनको तो रिपोर्ट किया ही नहीं जा सकता। इमरान खान साहब के वकला ने बाहर आकर ये बताया। साकिब बशीर साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि सहाफ़ियों पर भी पाबंदी है, वकला पर भी पाबंदी है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर भी पाबंदी है कि वो अदालत की कार्रवाई नहीं बताएंगे। लेकिन FIA के जो नुमाइंदे थे वो बाहर आए और उन्होंने आकर मीडिया को बताना शुरू कर दिया, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये कौन सा मजाक है। तो उमर बोदला साहब ने भी ये नहीं किया कि वो उस केस की चीज़ें बता रहे होते, क्योंकि बहरहाल इस अदालत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि इस केस की जो कार्रवाई है उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, वरना उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो अभी पता चलेगा हमें, क्योंकि अदालत ने ये कहा था, अतहर बिन अल्लाह साहब की अदालत ने, सरदार तारिक मसूद साहब की और मंसूर अली शाह साहब की अदालत ने ये कहा था कि जमानत तो हो रही है, मगर जमानत का ये फैसला ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा। तो वो तो मुझे लग रहा है असरअंदाज हो गया है, और ऐसा असरअंदाज हुआ है कि गोली हो गया ट्रायल। फौरी तौर पर ट्रायल करो और जितना जल्दी मुमकिन हो निपटाओ मामला। ये इस तरह की हमें कोशिश नजर आई। इमरान खान साहब के वकला का ये इल्ज़ाम है। अब इस केस में उमर बोदला साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने एक तो इमरान खान साहब के बारे में बताया कि फिट हैं, हशाश बशाश हैं और बड़े फ्रेश लग रहे थे इमरान खान साहब। और कोई ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं एक के बाद एक धमाका सा हो रहा है, इसका भी कोई इम्पैक्ट इमरान खान साहब पे नजर नहीं आ रहा था। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको शाबाशी दी जो मियाँ वाली में उन्होंने इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। एक दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है
کہ جا کر میری جماعت کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو، قوم کو بتا دیں کہ پریشان نہیں ہونا ہے، بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا، لیکن بلے کا انتخابی نشان ہم لے لیں گے۔ تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بتا دیا کہ وہ اب اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، بلے کا انتخابی نشان مل کر رہے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ لیگل بیٹل میں جیت لیں گے۔ ماہرین قانون بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مل جائے گا، یہ پتا تھا، لیکن انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس عرصے میں کارروائی جو دکھانی ہے وہ دکھا لی جائے گی۔ ایک بات، دوسرا کس طرح کا مذاق ہے، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا رات میں، اور رات میں فیصلہ دینے والا الیکشن کمیشن دن میں اس فیصلے کی کاپی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دے سکا۔ ان کے نمائندے جا کے بیٹھے رہے کہ ہمیں کاپی دے دیں، آپ کاپی دیں گے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، وہ نہیں دے سکے۔ وہاں الیکشن کمیشن میں پھر پتا چلا کہ تالے لگ گئے اور بند کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ کر دیا، اور فیصلے میں ریزننگ دی ہے، یعنی یہ فیصلہ لکھا وہی فیصلہ تھا نا جس کو آپ نے وہاں پر پڑھ کر سنا دیا ہے، تو جو پڑھ کر سنا دیا، سب کچھ کر دیا، تیار ہے، تو وہ لوگوں کو دے دے۔ انہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، انہیں قبول نہیں ہے تو وہ اگلی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیو نیوز خبر لگا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگلی عدالت سے رجوع نہ کرنے کا فیصلہ، درخواست غیر مؤثر ہونے کا ڈر۔ وہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے جیو والے آپ کو، یہ نواز شریف کے ملازم ہیں، کہ کیوں غیر مؤثر ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ فیصلہ لگانا ہے۔ وہ فیصلہ لگائیں گے آپ تو ٹھیک، نہیں لگائیں گے تو عدالت کہے گی کس چیز پہ سنیں، وہاں سے کیا کہا گیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے، ہمارے سامنے ہوگا تو اس پہ ہم سنیں گے۔ تو جیو نیوز یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جاری نہیں کیا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی جماعت کو درخواست کے مسترد ہونے کا ڈر۔ تو درخواست اگر مسترد ہوگی تو ان بنیادوں پر ہوگی، لیکن خیر جیو کی رپورٹنگ اس کو ایکسپوز آپ کے سامنے کر دیا جائے، لیکن اس پہ دھیان دینے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوا اس کیس میں۔ عمران خان صاحب کا یہ یقین ہے کہ 1 ہفتے میں بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس آ جائے گا۔ دوسرا، محمد حنیف صاحب سینئر جرنلسٹ، بی بی سی کے لیے کالم لکھتے ہیں پنجابی زبان میں، بی بی سی پر اپنا جو کالم ہے وہ ویڈیو میں ولاگ کی شکل میں پڑھتے بھی ہیں، صاحب کتاب آدمی ہیں، اور انتہائی جو پاکستان میں قابل جرنلسٹ جو بہت پسند کیے جاتے ہیں ان صحافیوں میں شامل ہیں۔ محمد حنیف صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے اعلان کیا، اور یہ کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز، ضیاء الحق کے طیارے کے ہوا میں پھٹنے کا جو واقعہ تھا، اس پر جو انہوں نے کتاب لکھی، مارکت الارا کتاب، اس کے مصنف محمد حنیف صاحب لکھتے ہیں کہ ان پروٹیسٹ ریٹرننگ مائی ستارہ امتیاز given to me by a state، میں احتجاجاً اپنا ستارہ امتیاز واپس کر رہا ہوں اس ریاست کو، by a state that continues to abduct and torture بلوچ citizens، اس ریاست کو جو بلوچ شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، جو ان کو اغوا کر رہی ہے۔ Journalists of my generation have seen سمی بلوچ اینڈ مہرنگ بلوچ، میری جنریشن کے صحافیوں نے سمی بلوچ اور مہرنگ بلوچ کو دیکھا ہے، گرو اپ ان پروٹیسٹ کیمپس، اب یہ پروٹیسٹ کیمپس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ashamed of witness a new generation being denied basic dignity، تو وہ کہتے ہیں یہ تو شرم کی بات ہے، شرمناک ہے کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ جو کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ وہ ہم نے دیکھا، اور پھر جس طرح سے ان لوگوں کو بسوں میں بھر کے یہاں سے نکالا گیا وہ ہم نے دیکھا، پھر وہ اشفاق وڑائچ SHO جس طرح سے وہ حامد میر صاحب سے بدتمیزی کر رہا تھا، اور جس طرح سے حامد میر صاحب وہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے وہ ہم نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان اسلام آباد کی پولیس کے مہمان بنے ہوئے تھے، پھر بعد میں خبر آئی کہ ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، یہ تربت سے چلے، میں نے پورا کیس آپ کو بتایا ہوتا اس سے پہلے، یہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک پہنچے، جگہ جگہ انہوں نے دھرنے دیے، کئی جگہوں پر ان کی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہ یہاں تک پہنچے۔ اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کیا چاہتے تھے اسلام آباد میں؟ کہ پریس کلب تک جائیں گے، ان کے بارے میں کہا گیا نہیں، یہ ریڈ زون میں داخل ہونے جا رہے تھے، بدامنی کرنے آ رہے تھے، اس لیے داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ان لوگوں کو نکال دیا گیا واپس، ایسا لگتا ہے جیسے ڈی پورٹ کر دیا گیا ان لوگوں کو۔ یہ ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو انتہائی بری بات ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں
اور اس کو بھی ناکام بنا دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں کہ کچھ لوگ وہ بہت دور لبرٹی سے چلیں, لبرٹی سے چل کے وہ کینٹ کے اندر سے گزریں گلبرگ سے ہوتے ہوئے, اور کینٹ کے اندر سے گزرنے کے بعد, ناکوں سے گزرنے کے بعد وہ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچے اور ان کو روکا جا سکے. یہ نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں. وہ لوگ جو زمان پارک پہ موجود ہیں وہ زمان پارک سے چلیں, اور زمان پارک سے چلنے کے بعد وہ نہر پر آئیں, نہر پر آنے کے بعد وہ کینٹ کے حساس ترین علاقے میں آئیں گلبرگ میں سے گزر کر, اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور ناکا میاں میر برج کے بعد اس سے گزرے اور پھر کینٹ کے حساس ترین علاقے میں سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچیں. اس چیز کو ناکام بنا دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ پولیس جو زمان پارک کے تمام رستے بند کر دیتی تھی وہ اس کو ناکام بنائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہرحال بلوچ لوگوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا حنیف صاحب کو انہوں نے کیا, اور باقاعدہ اس حکومت کو جس میں نگراں وزیر داخلہ کچھ عرصہ پہلے تک بلوچستان سے, وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم بلوچستان سے, اور یہ ویسے بھی غیر آئینی غیر قانونی نگراں وزیر اعظم, اب وزیر داخلہ کا اضافی چارج بھی انہی موصوف کے پاس جو بلوچستان سے, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بلوچستان سے, پاکستان کے چیف جسٹس بلوچستان سے, اور بلوچستان میں بسنے والے اب جب احتجاج کے لیے آئیں تو پھر اسلام آباد میں یہ تمام لوگ جو اسلام آباد میں موجود یہ ان کے ساتھ جو کریں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب, ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جنہوں نے یہ ہمارے ہاں دعویٰ مسلسل کیا گیا, خبریں آئیں کہ ایران کے ہاتھوں میں بھی بھارت کے ہاتھوں میں بھی کھیلتے ہیں, الائی کار بنتے ہیں. ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں تو سرفراز بگٹی صاحب مسلسل ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں, اور وہاں سے اہلیان پنجاب کو نشانہ بنایا گیا اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب. لیکن سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ چند بنیادی باتیں نہیں بتا رہے کہ وہاں پر بھی یہ جو واقعات ہیں اور جو سیکیورٹی کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو رہی ہیں, کیسے ہو پاتی ہیں. اس بنیادی سوال کا جواب سرفراز بگٹی صاحب دینے سے قاصر ہیں. تو یہ ہوا تھا, حنیف صاحب نے اسی ریاست کے منہ پر, اسی حکومت کے منہ پر اب یہ تمغہ واپس مارا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا جواب ہے. اب یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے انوار الحق کاکڑ کے لیے, اس نگراں حکومت کے لیے, ان لوگوں کے لیے, آئی جی اسلام آباد کے لیے جو یہ تمام کام کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا نام آپ کی ملک کی صحافت کا جو آئیکونک ہے وہ آپ کو آپ کا تمغہ واپس کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے آپ کو تو پھر مجھے یہ اعزاز نہیں چاہیے, یہ واپس کرتے ہوئے انہوں نے بتا دیا ہے. تو یہ چیز ہے شرمناک ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ تمام چیزیں بڑے اطمینان سے انجام دی جاتی ہیں, ہو رہی ہیں. اب میں یہاں پر آپ سے ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا. ایک ویڈیو دیکھیے آپ. یہ ویڈیو جو ہے نا یہ مونس الہی صاحب نے ٹویٹر پہ پوسٹ کی. ان کی والدہ, ان کی ایک اور ان کے ساتھ خاتون, یہ لوگ جو ہے وہ 3 سے 4 حلقوں میں کاغذات تھے نامزدگی جمع کرانے. یہ کاغذات لے کر جاتے ہیں, آر او دفتر بند. یہ کاغذات لے کر جاتے ہیں آر او دفتر کے, آر او دفتر کے باہر جو احاطے والا گیٹ ہے وہ بھی بند. پولیس چھیننے کی کوشش کر رہی ہے, گھر سے نہیں نکلنے دے رہے. ان کے وکلا کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آج تو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو اپیل کے کاغذات تھے وہ چھین لیے گئے. پھر اس کے بعد اعتراض بھی لگا کہ اس میں منسلک چیزیں جو ہے وہ مکمل نہیں ہیں. تو یہ بھی اعتراض لگا. صبح وہ جو تمام چیزیں مکمل تھی وہ بھی چھینی گئی تھیں. یہ بھی عمران خان صاحب کے کیس میں ہوا اور سپریم کورٹ کے اندر سے چھینا گیا. اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے آر او کے دفتر سے. یہ دفتر بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایبسولوٹ پاورز رکھتا ہے, یہ عدالتی کام انجام دے رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کے پاس پاورز ہیں. لیکن یہاں سے مونس الہی صاحب نے ویڈیو پوسٹ کی, 2-3 قدم چل کے یہ دونوں خواتین اوپر پہنچتی ہیں, پلر کے پیچھے چھپا ہوا بندہ نکلتا ہے اور ان سے فائل چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ دونوں خواتین بڑی مشکل سے, اور بزرگ ہیں, بڑی مشکل سے اس سے بچاتی ہیں, وہ فائل چھینتی ہیں. اور وہ بندہ جو ہے وہ اطمینان سے ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. مطلب وہ نہیں تھا بچوں کے یوں کر کے ہاتھ مارا اور پھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں آپ کی کیا ہوا, بچہ بیچارہ پریشان کہ یہ میرے ساتھ کس نے مذاق کیا تھا. وہ اتنی بےہودگی کرنے کے بعد, اور آپ ارد گرد دیکھیں اگر اس ویڈیو میں تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ, مطمئن بے شرم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے کہ ان کے سامنے 2 بزرگ خواتین سے یہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. 4 سے 5 پولیس والے اس فریم میں نظر آ رہے ہیں, باہر پولیس والے موجود ہیں, اندر انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں, اور 2 خواتین سے یہ حرکت کی جا رہی ہے. ایسے الیکشن کروائے جا رہے ہیں. سکندر سلطان راجہ صاحب ایسے الیکشن کروائیں گے آپ؟ پورے ملک سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب سے کاغذات چھیننے کے. آر او کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنی فائل لے کر, وہ کہہ رہا ہے نہیں لیتا. مطلب یہ مذاق ہو رہا ہے نہیں لیتا. اور میاں صاحب ایسے وزیر اعظم بنیں گے آپ؟
مطلب ایسا وزیر اعظم بننے پہ آپ کو کوئی شرمندگی، کوئی پشیمانی بھی نہیں ہوگی کہ یہ وزیر اعظم کس طرح سے بن رہے ہیں آپ. یہ طریقہ ہے. اتنا کھل کے کھیلا جا رہا ہے، اتنا کھل کے کہ اس نظام کے عمران میر صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، انہوں نے لکھا اس نظام کے تن پہ اب انڈر ویئر بھی نہیں رہا ہے، اس طرح سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. تو یہ اور سامنے نگاہوں کے سامنے سب کچھ دھڑلے سے کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہ جو لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا نا صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ سوچیں کہ آپ یہ سب کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں اور پورے ملک میں آپ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے NA 242 کراچی یہاں پہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دی. پہلے ان کو شکست ہوئی تھی چند سو ووٹوں سے، یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی میرے ساتھ اور فیصل واؤڈا سے یہ ہارے تھے. اب وہاں پر شہباز شریف صاحب MQM سے چاہتے یہ تھے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. نون لیگ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اس حلقے میں شہباز شریف تگڑا مقابلہ کر چکے ہیں، ان کو یہاں سے الیکشن لڑنے دیا جائے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ خود یہاں سے الیکشن لڑیں تو پیپر جمع کروا دیے. MQM نے کہا یہاں سے نہیں، کراچی کے کسی حلقے سے متحدہ قومی موومنٹ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کراچی میں تمام حلقوں میں اپنے بندے کھڑے کریں گے، تو یہاں پر تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا گیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو نہ کر دیا ہے. تو اب شہباز شریف صاحب یہاں سے پہلے بھی جیتے تھے نا، تو دوبارہ لے کر دکھائیں کوئی 100 ووٹوں کے فرق سے مصطفیٰ کمال سے مقابلے میں، یا 150-200 ووٹوں والا فرق اور شہباز شریف صاحب مقابلہ کر کے دکھائیں. بہترین ہوگا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. دوسرا شیر افضل مروت صاحب وہ مقابلے میں آ گئے ہیں. NA 32 سے شیر افضل مروت الیکشن لڑ رہے ہیں. بہت ہی بڑا ہائپ والا حلقہ بنے گا یہ جہاں سے شیر افضل مروت الیکشن لڑیں گے. یہ پہلے NA 1 ہوتا تھا اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ذوالفقار علی بھٹو یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں. میرا خیال ہے محترمہ بینظیر بھٹو یہاں سے الیکشن لڑ چکی ہیں. بلور برادران جو ہیں یہ ان کا حلقہ ہے پشاور میں، اور یہاں سے اب شیر افضل مروت صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 2018 میں 5 سیٹوں سے الیکشن لڑا تھا، 5 سے جیتے تھے، تو وہ بڑا شور مچا تھا NA 1 کا کینڈیڈیٹ نمبر 1. تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا تھا. اب شیر افضل مروت صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے حلقے کی صورتحال کچھ دوستوں سے جانی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کو پرابلم نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگی پرابلم، اور پاکستان تحریک انصاف لینڈ سلائیڈ وکٹری خیبر پختونخوا میں حاصل کرے گی. میں نے کہا ان حالات میں، انہوں نے کہا حالات جو بھی ہوں خیبر پختونخوا میں تو کچھ نہیں ہو پائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.